नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वें पारे का एक पौ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 9वां पारा पूरा हुआ। हमारा इंशाअल्लाह 8वां पारा चलेगा अल्लाह के फजल से। पहली आयतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब मर्ज़ुल वफ़ात में थे, बीमार चल रहे थे। तो मुशरिकीन मक्का ने मशवरा किया कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलयाज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया तो ये हमारे लिए बदनामी है। लोग कहेंगे कि जब तक चचा मौजूद रहे इनमें दमखम नहीं था, जुर्रत नहीं थी कि हाथ डालते। चचा के बाद इनमें इतनी बहादुरी आ गई कि इन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया। तो लिहाजा हमें अबू तालिब की मौजूदगी में ही कोई हल निकालना चाहिए। तो ये मुशरिकीन में अबू जहल, अबू सुफियान और एक और ये अबू तालिब के पास आए और आकर के कहने लगे कि हम आपसे कुछ ज़रूरी मशवरा करना चाहते हैं आपके भतीजे से मुताल्लिक़ कि आपका भतीजा जो है यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें तकलीफ़ पहुंचाता है हमारे बुतों की वजह से, हमारे दीन की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे माबूदों को कुछ ना कहे, हम उसे कुछ नहीं कहते, जो वो मर्ज़ी करते रहें। तो हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई ये मक्का के सरदार लोग आए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इनके माबूदों को और इनको कुछ ना कहें, ये आपसे कुछ नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये एक कलमा कह दें तो उसकी बरकत से इनको अरबो आजम की सदारत मिल जाएगी और अरबो आजम इनका ग़ुलाम बन जाएगा। तो इस पर अबू जहल बोला कि एक क्या, हम तो ऐसे कलमे 10 कहने के लिए तैयार हैं। वो कलमा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि देखा यही बात तो है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर हम भी कसम खाते हैं कि हम इसके इलाह को, जिसके बारे में ये कहता है कि उसने मुझे रसूल और नबी बना करके भेजा है, हम उसको भी फिर गाली देंगे। तो अल्लाह पाक ने आयतें उतार दी, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चूँकि अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे और इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम जामिउल अखलाक थे। आपसे तो मुमकिन नहीं था, आप तो किसी जानवर को भी कभी गाली नहीं दी, चाहिए कि किसी इंसान को या किसी और को गाली। तो हो सकता है सहाबा कराम में से बाज़ की ज़बान से कोई ऐसे कलिमात निकल गए हों। तो अल्लाह ने आयतें उतार दी कि भाई आप इनके माबूदान को कुछ ना कहें, यानी गाली ना दें, ऐसा घटिया लफ्ज़ ना बोलें कि उसके बदले में जवाब में ये आपके रब को, आपके खुदा को, आपके अल्लाह ताला को ये गालियाँ दी। तो इससे ये पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। तो सहाबी हैरान हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप को कैसे गाली देंगे? फरमाया जब वो दूसरे कोई माँ बाप को गाली देंगे तो वो
اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا یہ ذریعہ بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں خطرہ ہو کہ ہمارے بڑے کی توہین کی جائے گی اس کے برابر مقابلے میں، تو ایسے موقع پر اس بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں اور قبروں سے مردے اٹھ کر بات کرنے لگ جائیں، انہیں زندہ کر دیں، فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم آسمان سے فرشتے اتار دیں اور وہ ان سے کلام کریں اور قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیں، وہ زندہ ہو کر ان سے بات کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اللہ فرماتے ہیں ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب کے دنیا میں اللہ کی طرف سے انسانوں میں سے اور شیاطین میں سے جنات میں سے ان کے دشمن ہوئے جنہوں نے نبیوں کی رسولوں کی مخالفت کی۔ یہ روز اول سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اگر آج کے اس وقت میں یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ ہے اور چلا آ رہا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو جمع کریں گے تو اس وقت کہا جائے گا یا معاشر الجن والانس، اے ان جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نبی نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں ہمارے احکامات بتاتے، سکھاتے، بتلاتے، پڑھ کر سناتے، اور جو آج کے دن کے بارے میں تمہیں ڈراتے، کیا نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قیامت کے دن اگر مشرق اور مغرب کا کافر ہوگا تو جتنے بھی کافر ہوں گے وہ الگ جمع ہو جائیں گے، ایمان والے الگ جمع ہو جائیں گے۔ پھر یعنی قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے تو وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر جمع نہیں ہوں گے کہ بھئی پاکستان والے ادھر جمع ہو جائیں، بلوچستان والے ادھر جمع ہو جائیں، فلاں ادھر جمع ہو جائیں، نہیں نہیں، سب ایمان والے ایک طرف، کافر ایک طرف، پھر ایمان والوں میں سے جو فرما بردار ہیں وہ ایک طرف، جو نافرمان ہیں ایک طرف۔ تو قیامت کے دن اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دیں گے، سب کو جمع کر دیں گے اور ہر ایک اکٹھے ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جتنے بھی آپس میں تعلقات ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، دوستیاں ہوں گی، وہ سب ختم ہو جائیں گی، کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صرف تقوی کی بنیاد کے اوپر تعلقات، محبتیں باقی رہیں گی، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی جگہ پر عذاب بھیجا اور وہاں ڈرانے والے کو نہیں بھیجا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر، کسی بستی پر اللہ کا عذاب آئے اور اس سے پہلے حجت تام کرنے کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا نہ ہو۔
بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے جنات کی طرف بھی نبی اور رسول بھیجے. بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض میں تو یہ آتا ہے کہ صرف انسانوں میں سے ہی نبی ہوئے، بعض اور جنات میں سے نبی نہیں ہوئے، لیکن نبیوں کے پیغام رساں بن کر، قاصد بن کر اپنے جنوں کو پیغام پہنچانے والے تو ہوئے، لیکن باقاعدہ جنوں میں سے کوئی نبی اور رسول جن کے اوپر وحی آتی ہو ایسا نہیں ہوا. بعض علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی طرف جنوں میں سے ہی نبی اور رسول بن کر کے آئے، اور بعد میں بھی جنات کی طرف نبی اور رسول. ایک جماعت کا کہنا یہ ہے، لیکن راجح بات جو ہے وہ یہی ہے، اور کہ اللہ پاک نے نبی اور رسول صرف انسانوں کو بنایا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اور واحد رسول ہیں جو پورے اولین و آخری مشرق اور مغرب، شمال سے جنوب، انس و جن سب کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو آپ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی نبی اور رسول بن کر کے، چنانچہ آپ نے جنوں کو بھی دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں جس کا ذکر اللہ نے سورہ احقاف میں ذکر کیے ہے، 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے آخری رکوع میں ذکر کیا، پھر سورہ جن میں جس کا ذکر فرمایا. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے جنوں کو دعوت دی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات کو لے گئے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ سے باہر نکل کے خاصا دور چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچ دیا اور مجھے اس دائرے میں بٹھا دیا، اور فرمایا خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر اس دائرے سے باہر نکلے تو پھر قیامت تک مجھ سے مل نہیں سکو گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کے جنوں کو دعوت دی اور انہیں اسلام کے پیغام سنایا، اور پھر صبح کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور پھر ہم مدینہ میں آئے. اگلی آیتوں میں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے ان کی بدعملیوں کو مزین کر کے پیش کر دیا. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو غلط سمجھ کر اس کے اوپر چل رہا ہو. جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، بہائی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ ہر ایک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، صحیح ہیں، ہم صحیح طریقے پر ہیں، اور اسی لیے وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. تو شیطان نے مشرکین کے لیے اولاد کو قتل کرنا کتنا بھیانک عمل ہے، کتنا برا عمل ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا. بسم اللہ. ایک تو قتل ہی برا عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ناحق قتل کرتا ہے غضب اللہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے، اور جہنم کا بدترین عذاب اس کے اوپر ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. تو ایک تو قتل ہی، اور پھر اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہ تو بہت ہی. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. شیطان نے مشرکین کے لیے اس عمل کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا. یعنی وہ اپنے اس عمل کو برا نہیں سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے.
اور اسی طرح مشرکین جو ہے وہ جانوروں کی کچھ قسمیں، کسی کو بحیرہ، کسی کو سائبہ اور کسی کو حام، اس طرح جانوروں کی مختلف قسمیں بنائی ہوئی تھیں. کسی جانور کو بتوں کے نام کر دیا، اور کسی جانور کا دودھ حرام کر لیا، کسی کا گوشت حرام کر لیا. تو اس طرح سے، اور کہتے تھے کہ یہ ہم عبادت کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ شیطان کے سکھائے ہوئے طریقے ہیں. اگلی آیتوں میں قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 10 احکام ہیں، 10 احکام. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے. یہ فرماتے ہیں کہ تورات جب شروع ہوتی ہے بسم اللہ کے بعد تو پہلے یہ 10 احکام ہیں جو قرآن نے بتائیں، جو یہود کو حکم دیا گیا کہ ان کو اختیار کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وصیت نامہ ہے، جو ان 10 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں آ جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا قُلْ تَعَالُوا. تعال عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو تو لوگوں کو بلائے، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں تعالوا، میرے پاس آؤ، اتل ما اوحی الیکم من ربکم، میں تمہیں اپنے رب کا حکم پڑھ کر سناؤں. وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلے چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ایک تو ظاہراً ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. ایک ہے مخفی. مخفی کیا ہے؟ کہ کوئی عمل، کوئی کام بندوں کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدق یرائی فقد اشرک. فرمایا کہ جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی، جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا، جس نے صدقہ دکھلاوے کے لیے، فرمایا اس نے شرک کیا. کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بھئی جن کے دکھانے کے لیے کیا تھا انہی سے ثواب لو. یہ تو مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. 3 قسم کے. ایک عالم، اس کو کہا جائے گا سناؤ بھئی، وہ کہے گا یا اللہ پاک میں نے علم پڑھا، سیکھا، لوگوں میں پھیلایا، بیان کیے، واعظ کیے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تمہیں بہت بڑا عالم کہا جائے، بہت بڑا بیان کرنے والا کہا جائے. وہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس طبقے میں ہزاروں لوگ ہوں گے، ایک آدمی ہزاروں لوگ ہوں گے. دوسرا نمبر شہید، اس کو بلایا جائے گا. ہاں بھائی، وہ کہے گا یا اللہ پاک میں نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں یہ کہا جائے کہ یہ بہت جنگجو تھا، بہت لڑنے والا تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا نیڈر تھا. وہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا، جن کے لیے تم نے کیا تھا ان سے جا کے ثواب لو. تیسرا سخی، یہ تو مثال دی ہے، یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اور نہیں. اگر حج دکھلاوے کے لیے کی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. اگر اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا خوش اخلاق ہے، تو وہ یعنی جو عمل بھی دکھاوے کے لیے کیا ہوگا
تو وہ منہ پر مار دیا جائے گا، اور وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ تو عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو، سب سے پہلا فرمایا یہ شرک خفی ہے۔ یعنی یہ تو آدمی بظاہر تو دیکھنے میں یوں ہی لگنا نا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جہاد میں تھا، مجاہدین کے ساتھ۔ جب جہاد ختم ہوا، کچھ دیر کے لیے رکا، تو لوگ اس کا ذکر کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو ایسا، وہ تو ایسا، وہ تو اس طرح سے لڑ رہا ہے۔ وہ تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے، ابھی وہ زندہ ہے، آپ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک شخص اس قدر جہاد کر رہا ہے کہ جان کی پرواہ نہیں کر رہا، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ لگتا ہوں، دیکھتا ہوں، آخر انجام دیکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ لگا، ساتھ لگنے کا معنی اس کی نگرانی میں رہا، تو وہ جس طرف جاتا تو پلٹ دیتا، رخ ہی پلٹ دیتا، کوئی ٹھہرتا نہ اس کے سامنے، اور گردنیں اڑاتے چلا جا رہا تھا۔ کہتا کرتے 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 ایک وقت آیا کہ وہ زخمی ہو گیا۔ جب زخمی ہوا تو اس نے زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کی، اس نے اپنا نیزہ یا تلوار زمین پر رکھی اور خود اس کے اوپر گر گیا۔ وہ تلوار اس کے یہاں سے پیچھے سے نکل گئی، اس طریقے سے وہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اللہ نبی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، یعنی ایسی کون سی بات پیش آئی؟ تو پھر انہوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا، سارے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے تھے سن کر، تو میں اس کے ساتھ لگا تو اس کے ساتھ اس طرح سے ہوا۔ اس سے علماء نے ایک بات یہ بتائی کہ بھئی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے، برے آدمی سے بھی کوئی نیکی کا کام لے لیتے ہیں، اعتبار خاتمے کا ہے، خاتمے کا اعتبار ہے۔ ظاہراً کسی کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آتا ہے کہ غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، تو جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ فرما رہے تھے نہیں نہیں نہیں، تو یعنی لوگ ان کو کلمہ کہہ رہے تھے، کلمہ پڑھیں، اور وہ جواب میں کہہ رہے تھے نہیں نہیں۔ نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ کون بزرگ تھے۔ تو جب تھوڑا سا ان کا ہوش ہوا، یعنی تھوڑی طبیعت سنبھلی، تو جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے کلمے کا کہہ رہے تھے اور آپ جو ہے کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں، ہم تو پریشان ہو گئے سن کے۔ حضرت نے فرمایا نہیں میاں، میں تمہارے اس پہ نہیں کہہ رہا تھا، میرے سامنے ابلیس کھڑا ہوا تھا، شیطان، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم میرے داؤ سے بچ کے نکل کے چلے گئے، تم میرے داؤ سے بچ گئے، تم میرے داؤ سے، مکر و فریب سے بچ گئے۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا نہیں، جب تک میں اپنے سانس کلمے پر پورے نہ کر لوں اس وقت تک میں تمہارے داؤ سے بچا نہیں۔ تو بھائی اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر انسان پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیندار ہو، غیر دیندار ہو، ہر وقت اس کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا آخری وقت کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما دیں، بس پھر کامیابی۔ اور جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا تو بعض دفعہ آدمی نیکوں کی صف میں ہوتا ہے
لیکن اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا تو فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ. پہلی بات اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک. تو والدین ہماری جنت ہیں، یہ جہنم ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہی کے سبق میں آگے آئے گا کہ وہ لوگ جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، انہیں روک لیا جائے گا. وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، آراف میں ہوں گے، نہ جہنم میں نہ جنت میں. وہ روک دیے جائیں گے. اور اسی طرح ان لوگوں کو روک دیا جائے گا جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو بھی روک دیا جائے گا. اگرچہ آخر میں اللہ سے امید ہے کہ رب کریم ان کی مغفرت فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن روک دیا جائے گا. اس سے اندازہ کریں کہ والدین کا کیا مقام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راغی ما انفو، راغی ما انفو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ یعنی کون خاک آلود ہو، نامراد ہو، رسوا ہو، تباہ ہو؟ آپ نے فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے. اندازہ کریں بڑھاپے کی قید لگائی، بڑھاپے کی. اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی اولاد کی خدمت کا اتنا محتاج نہیں ہوتا، خود اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، اپنی خدمت اپنے کام خود کر لیتا ہے. لیکن جب بڑھاپا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اپنے ہاتھ پاؤں جواب دے گے. ایسے میں ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا، یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے. آپ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت دنیا میں ہی اللہ اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، آخرت تو بعد کی بات ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا؟ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا دے، بچھا دے، اور ہر وقت یہ دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر شفقت کی، میری دیکھ بھال کی، میرا خیال رکھا، اے اللہ ایسے ہی تو ان کا خیال فرما. یہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیں. تو اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے معاشرے میں والدین کے حوالے سے بہت دینداروں میں بھی، یعنی بے دین تو ان کا تو نہیں شکوہ کہیں کیا، ان کے پاس تو کوئی سمجھ ہی نہیں. جو دیندار لوگ ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ بھی والدین کے حوالے سے غفلت میں مبتلا ہیں. والدین کے حوالے سے غفلت میں مبتلا ہیں. والدین کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا برتاؤ، ان کا لہجہ وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی اولاد پڑھ لکھ کر سمجھدار ہو کر اگر والدین کے ساتھ تلخ جملوں سے تبادلہ کرتی ہے تو ان کا دل پھٹنے کو ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ جھونک دیا، کچھ بچایا نہیں. ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں. ایک خاتون تھی بالکل، یعنی
ایک خاتون تھی، ابتدائی جوانی میں طلاق ہو گئی، شوہر سے علیحدگی ہو گئی، اپنے بچے کے لیے، صرف اپنے بچے کے لیے اس نے اپنی جوانی ختم کر دی. نہیں، اور اس کا ثواب بھی بہت ہے. اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد برباد نہ ہو، تو فرمایا کہ اس کے اوپر خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے. بہت بڑا عمل. اب وہ اس کا بچہ جب بڑا ہو گیا تو آپ یقین جانیں، اللہ اکبر، وہ ایسے روتی تھیں، ایسے روتی تھیں، ایسے روتی تھیں، اللہ تو حفاظت فرما، ایسی ایسی بددعائیں دے دیتی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتی تھی، اے اللہ جو میں نے کہہ دیا اس سب کو ختم کر دے، جو میں نے کہہ دیا اس سب کو ختم کر دے، یا اللہ اس کو میں نے جو غصے میں بول دیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تشریف لا رہے تھے تو ایک عورت، چھوٹا معصوم بچہ، تو وہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ خاتون پکڑ پکڑ کے اس کو کھینچ رہی ہے. تو وہ پھر آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، پھر پکڑ رہی ہے اس کو. اسی اسرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ آگے آپ کی سواری کو پکڑ لیا. کہا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تو مجھ سے 99 درجہ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کیسے ڈال دیں گے؟ اللہ ڈال دیں گے اپنے بندوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. آپ نے فرمایا اللہ نہیں ڈالیں گے، لیکن کوئی بدبخت خود ہی سرکشی اختیار کر کے چلا جائے تو اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں کیا قصور ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ، آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک مرتبہ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، قبول شدہ حج کا ثواب ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، نابینا تھے، پوزیشن ہولڈر تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. تو مدرسے کی چھٹیاں ہونے والی تھیں، تو چھٹیوں سے چند دن پہلے وہ ایک دن رات کو چلے گئے. اب 2 دن کے بعد واپس آ گئے. ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہا کہ میں والدہ سے ملنے کے لیے گیا تھا. بوڑھے، یعنی خود بھی عمر تقریباً 60 سال یا 65 سال ہوگی، اور والدہ بھی بوڑھی ہوں گی یقیناً. والدہ سے ملنے کے لیے. ہم نے کہا حضرت ابھی تو چھٹیاں ہونی ہیں، چند دن کے بعد، یعنی 10 دن کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی. تو اور تقریباً 200 میل کا سفر کر کے. تو آپ اس وقت کہا کہ پھر تو میں نے جانا ہی تھا، اب میں صرف ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. اللہ اکبر. یہ علم دین انسان کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے. تو اگر انسان کو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عزت میں برکت ہو، تو اس کے چاہیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھے. جیسے بھی اس کو ماں باپ کو خوش رکھنا پڑے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھے. وہ 100% کامیاب انسان ہے. اور اللہ معاف فرمائے، جو اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتا تو وہ تو اس کا خمیازہ دنیا میں بھگت لے گا. اللہ پاک ماں باپ کے حوالے سے تو فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو ماں باپ کا ہے. تو دوسری بات فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ. تو فرمایا پھر قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا.
وَبِعَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرنا. اسی طرح فرمایا کہ ناپ تول کو پورا کرنا، اس میں کمی نہ کرنا. اسی طرح فرمایا کہ یتیموں کا حق نہ کھانا. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا تو انتقال کرنے والے کے بھائی، چچا، تایا، وہ آ جاتے اور آ کر کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتے. اب جائیداد پہ قبضہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ یہ قریبی تو نہ آتے، دور پرے کے رشتہ دار آ جاتے اور وہ یتیموں کے ولی بن کر کے آگے آ جاتے اور ان کا اچھا اچھا مال اپنے پاس رکھ لیتے اور اپنا ہلکا مال ان کے پاس، اور مختلف طریقوں سے ان کا حق. تو اللہ نے اس کی مذمت بیان کی. اور پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ فحاشی، بے حیائی، اس کے قریب نہ جائیں. تو اللہ پاک نے یہ کچھ چیزیں بیان کی. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. آگے سورہ اعراف ہے. اس سورۃ اعراف میں پہلے رکوع میں اللہ نے وزن اعمال کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا. اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھ لیا. تیسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. لباس، اس لباس سے ایک تو تمہارے ستر کی حفاظت ہے اور دوسرا اس لباس سے تمہاری زینت ہے. اور فرمایا پھر ایک لباس لباس التقوی ہے، تقوی کا لباس. یاد رکھیں ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ستر کی حفاظت ہے. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد، نہ تلاوت، کچھ نہیں. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ستر کی حفاظت ہے. یہ سب سے پہلا فریضہ ہے. اور یہ فریضہ جو ہے یہ وہ فریضہ ہے جو سب کے لیے ہے، یعنی مسلمان، کافر، غیر مسلم، یہودی، سب کے لیے حکم یہ ہے، ستر ڈھانپنے کا حکم ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ، سب سے پہلا اور بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے اس کا لباس اتارتا ہے، یعنی اس کو بے حیا بناتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام پر شیطان نے جب حملہ کیا تو اس حملے کی پاداش میں جو دانہ یا جو چیز بھی کھائی، اس کی پاداش میں جو پہلی چیز ہوئی وہ آپ کا لباس اتر گیا. آپ نے اس لباس کو حاصل کرنے کے لیے جنت کے پتوں کو استعمال کیا. تو آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اگر انسان کا حیا فوت ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا رہے. اور آپ دیکھیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات یاد رکھیں، لباس اس کے انسان کے اوپر بڑے اثرات ہیں. جیسا لباس ہوگا ویسے اثرات ہوں گے لازمی. جس طرح کا لباس ہوگا، اگر صلحاء کا لباس ہوگا، نیک لوگوں کا لباس ہوگا تو وہ گھٹیا حرکتیں نہیں کرے گا. مثلا کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر رکھی ہے، لمبا کرتا پہن رکھا ہے، سر پہ امامہ پہن کر، تو وہ جاتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑے گا نہیں، وہ لڑکیوں کو دیکھ کے سیٹیاں نہیں بجائے گا، وہ 2 نمبر کام نہیں کرے گا، وہ گالی نہیں دے گا. اللہ کے نبی کے لباس کی انسان کی شخصیت کے اوپر اثرات ہیں. جیسا لباس ہوگا ویسے ہی اثرات ہوں گے. اچھا لباس ہوگا اچھے اثرات ہوں گے، اور گھٹیا لباس ہوگا یعنی لباس پورا، تو پورا لباس. اور پھر لباس میں فرمایا کہ ایک تو اس لباس سے یہی ہمارے میں اور جانور میں فرق ہے. جانور جتنے بھی جانور ہیں ان کا کوئی لباس نہیں. اللہ نے انسان کو اعزاز بخشا ہے کہ اس کا لباس ہے، اس کا لباس. اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں
بے آبرو کرتے، یعنی لباس سے ہمیں برہنہ کرتے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمایا کہ جیسے یہ لباس ہے ایسے لباس التقوی، یعنی تقوی کا لباس۔ اس پر ایک واقعہ ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے تو سنا تھا۔ حضرت شبلی ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شبلی ان کا نام تھا۔ یہ گورنر تھے۔ جب گورنر تھے تو ایک دفعہ بادشاہ نے جتنے بھی اس کے گورنر تھے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں یہ بھی تھے، ظاہرہ گورنر تھے، تو بادشاہ نے ایک شاہی پوشاک سب کو ہدیہ دی اور کہا یہ پوشاک پہن کر آپ میرے سامنے بیٹھے۔ اب یہ جتنے بھی گورنر تھے وہ شاہی پوشاک پہن کر بیٹھے، تو بادشاہ ان کے سامنے بیٹھا تو انہیں چھینک آئی، جو شبلی تھے انہیں چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو غیر اختیاری طور پر ناک سے رطوبت نکلی۔ جب رطوبت نکلی تو اب اس مجلس میں سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تو یہ پریشان ہو گئے۔ جلدی میں انہوں نے اپنے آستین سے اس کو صاف کر لیا۔ بادشاہ کی نظر پڑ گئی۔ جب بادشاہ معذرت، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کسی اور کے ساتھ ایسا ہوا، کسی اور گورنر کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو جب بادشاہ کی نظر پڑی تو بادشاہ نے اس کو کھڑا کر دیا، کہا کھڑے ہو جائیں، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ آپ نے ہماری شاہی پوشاک کی توہین کی ہے، نکل جاؤ یہاں سے اور اتار دو ہماری پوشاک۔ اب ایک عجیب سا ماحول ہو گیا، بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی۔ اب یہ جو علامہ شبلی تھے انہوں نے اپنی پوشاک اتاری اور ایک تھیلے میں ڈالی اور بادشاہ کے پاس آ گئے اور استعفیٰ پیش کر دیا گورنری سے۔ بادشاہ سے کہا کہ حضرت یہ جو اس کے ساتھ ہوا یہ اختیاری تھا یا غیر اختیاری؟ اور پھر جو آپ نے اس کو سزا دی ہے کیا اس سے کم میں نہیں ہو سکتا تھا؟ بادشاہ نے کہا خبردار، تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ آپ اپنی گورنری رکھیں اور لباس رکھیں۔ آج آپ نے ایک شاہی لباس پہنایا ہے، اس کی چھوٹی سی گستاخی ہو گئی تو اس پر اتنی سزا ہے، تو میں تو ڈر گیا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں انسانیت کا لباس پہنایا ہے، انسانیت کا لباس پہنایا ہے، ہم سے اس انسانیت کے لباس کے اوپر کتنے داغ اور دھبے لگ گئے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اس انسانی لباس کی آپ نے کیا قدر کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر اور پھر ایک اللہ والے سے ملے، ان سے کہا مجھے بیعت کرو۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں بیعت کریں گے۔ کہا پھر؟ کہا پہلے آپ گورنر رہے ہیں؟ کہا رہا۔ کہا جتنے بھی علاقے کے لوگ تھے سب سے معافی تلافی کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا۔ غرض یہ کہ پھر اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا کیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے انسانیت کا لباس پہنایا ہے، اس کی بھی تکریم ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔